अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। सीबीटी का हमारा जो सफ़र रवां दवां था उस सिलसिले की आज लास्ट वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। बट इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नए आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, इससे थोड़ा सा हौसला बुलंद हो जाता है कि आप लोग भी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, और फिर मेरा भी दिल चाहता है कि और ज़्यादा अच्छे जज्बे के साथ और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं वीडियोस बनाऊं। एनी हाउ, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो मेन चल रहा था टॉपिक, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी चल रही थी, और उसमें आज हम बिहेवियरल थेरेपी की टेक्निक्स को पढ़ेंगे कि बिहेवियरल थेरेपी में कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिहेवियर थेरेपी की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले कंडीशनिंग का ज़िक्र आता है, और कंडीशनिंग की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग, और नंबर 2 ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ये दो किस्म के स्टिमुलस पर मबनी होती है, दो किस्म के स्टिमुलस पर ये बेस करती है। उसमें जो पहला होता है वो ओरिजिनली जो है वो नेचुरल स्टिमुलस होता है, और दूसरा जो है वो रिस्पांस प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस होता है। यानी एक स्टिमुलस तो है कि जो एक नेचुरल स्टिमुलस है और उस पर जो है वो क्लाइंट रिस्पांस देता है, और एक स्टिमुलस होता है कि उसको जो है वो कंडीशन कर दिया जाता है ओरिजिनल स्टिमुलस के साथ, और देन उस पर फिर क्लाइंट का जो रिस्पांस होता है। इन दोनों चीज़ों को आपस में जो है वो एसोसिएट कर दिया जाता है, इन दोनों की आपस में कंडीशनिंग कर दी जाती है, और इसी चीज़ पर क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो बेस करती है। बिफोर कंडीशनिंग में अगर हम देखें तो जो अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है, यानी ऐसा स्टिमुलस जो किसी के साथ कंडीशन नहीं किया हुआ होता, उसके साथ जो उसका रिस्पांस होता है वो भी अनकंडीशनड होता है। लेकिन जब स्टिमुलस को कंडीशन कर दिया जाता है तो उसका रिस्पांस ज़ीरो रिस्पांस होता है, क्योंकि अभी तक कोई कंडीशनिंग उसकी हुई ही नहीं है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग जो है वो जो कंडीशनड स्टिमुलस होता है और अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है, इन दोनों को एक साथ पेश किया जाता है, और उसकी वजह से जो रिस्पांस होता है वो अनकंडीशनड रिस्पांस होता है। और जब बार बार कंडीशनड और अनकंडीशनड स्टिमुलस को एक साथ पेश किया जाता है तो क्लाइंट जो है वो ये सीख लेता है कि जो अनकंडीशनड रिस्पांस है या कंडीशनड रिस्पांस है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आफ्टर कंडीशनिंग फिर क्या होता है कि सिर्फ जो हम कंडीशन जो होता है ना स्टिमुलस, सिर्फ वो जब पेश करते हैं तो उस पर क्लाइंट का जो रिस्पांस है वो कंडीशन रिस्पांस आना शुरू हो जाता है। पवलोव ने अपनी इस थ्योरी को समझाने के लिए डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसमें वो डॉग को जो है वो मीट जो देता था वो उसका एक उसकी नीड थी डॉग की, और उसका जो मीट था वो उसका अनकंडीशन स्टिमुलस था, और उस पर डॉग अनकंडीशन रिस्पांस ही देता था। लेकिन फिर उसने पवलोव ने क्या किया कि उसके अनकंडीशन जो उसका स्टिमुलस था मीट, उसके साथ उसने एक बेल को बजाना शुरू कर दिया, यानी कि बेल को उसके साथ कंडीशन करना शुरू कर दिया। डॉग ने कुछ अरसे में सीख लिया कि जब बेल बजती है तो उसके कुछ देर के बाद उसको जो है वो मीट दिया जाता है। अब डॉग ने उसकी जो कंडीशनिंग थी उसको समझ लिया, तो अब जब कंडीशन स्टिमुलस उसके सामने पेश किया जाता था तो उस पर उसका कंडीशन रिस्पांस आना शुरू हो जाता था। यानी ये रिस्पांस जो था ये वही रिस्पांस था जो अनकंडीशन स्टिमुलस को वो देता होता था। तो ये पूरी उसकी थ्योरी को समझाने के लिए उसने ये सारी चीज़ें बताई थी। पावलोव ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया डॉग पर, उसकी जो फाइंडिंग्स थी उसमें सबसे पहले उसने एक्विजिशन का जिक्र किया। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना, गेट करना, हासिल करना। अब उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या चीज़ एक्वायर की कि जो नेचुरल स्टिमुलस है उसको उसने एसोसिएट कर दिया अनकंडीशनल रिस्पांस के साथ, जिसकी वजह से जो नेचुरल स्टिमुलस था वो कंडीशनड स्टिमुलस बन गया, और उस कंडीशनड स्टिमुलस पर जो डॉग था वो कंडीशनड रिस्पांस देना शुरू हो गया। डॉग जो था उसने ये एक्वायर किया कि उसको जो अनकंडीशन उसको फूड मिलता ही था, लेकिन जब कंडीशन कर दिया गया एक नेचुरल स्टिमुलस को उसके साथ, तो उससे अंदाज़ा हुआ कि इस स्टिमुलस के बाद भी उसको फूड फ़ौरन मिलता है। तो उसने उस पर वही रिस्पांस जो उसका अनकंडीशन स्टिमुलस पर रिस्पांस होता था वही रिस्पांस उसने कंडीशन स्टिमुलस पर देना शुरू कर दिया। बट अब क्या था, अब उसका वो रिस्पांस जो था वो उसके कंडीशन स्टिमुलस के साथ कंडीशन हो गया था। नेक्स्ट जो इसकी फाइंडिंग थी वो टाइम था।
ٹائم یہاں پر بہت میٹر کرتا ہے. ایک کنڈیشن جو اسٹیمولس ہے اور انکنڈیشن اسٹیمولس ہے، ان دونوں کو پیش کرنے کے بیچ کا جو ٹائم ہے وہ اس کو یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے. انکنڈیشن جو اسٹیمولس ہے وہ کنڈیشن اسٹیمولس کے ساتھ مل کر جب بار بار دیا جاتا ہے تو اسی سے پھر انکنڈیشن رسپانس آتا ہے. لیکن انکنڈیشن رسپانس دینے کے لیے ڈاگ سے انکنڈیشن رسپانس لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو نیچرل اسٹیمولس ہے اور جو انکنڈیشن اسٹیمولس ہے اتنا ایک دوسرے کے کلوزلی ان دونوں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے کہ وہ یہی سمجھے کہ جو نیچرل اسٹیمولس ہے اور انکنڈیشنل اسٹیمولس ہے دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. تو یہ جو ٹائم ہے یہ اس کے بیچ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اگر ٹائم ڈیوریشن زیادہ کر دیں گے تو پھر کنڈیشننگ نہیں بن سکے گی، اس لیے ٹائم جتنا کم ہوگا اتنی جلدی جو ہے یہ کنڈیشننگ بن سکتی ہے. جنرلائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نیا جو اسٹیمولس ہوتا ہے وہ ملتا جلتا ہوتا ہے کنڈیشن اسٹیمولس کے ساتھ، اور جب ان کو چونکہ وہ اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے تو اس لیے نئے اسٹیمولس پر جو رسپانس ہوتا ہے وہ کنڈیشن رسپانس کے جیسا ہی ہوتا ہے. ڈسکریمنیشن ہے، اس میں جو ڈاگ ہے وہ ڈسکریمنیٹ کرتا ہے کہ اس نے کس اسٹیمولس پر رسپانس دینا ہے اور کس اسٹیمولس کو اس نے رسپانس نہیں دینا ہے. ایکسٹینشن میں جو ہے وہ انکنڈیشن جو رسپانس ہوتا ہے اس کو ویک کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو انکنڈیشن اسٹیمولس ہوتا ہے وہ بھی ویک ہو جاتا ہے. اسپونٹینیس ریکوری میں جو ایکسٹینشن میں اس کی کنڈیشننگ جو کم ہو گئی تھی تو وہ ذرا سا جب ایک دو دفعہ دوبارہ اس کو کنڈیشن کر کے اس کے سامنے دیا جاتا ہے تو وہ فوراً اس کو سیکھ لیتا ہے، اور انکنڈیشن رسپانس اور کنڈیشن رسپانس کے بیچ میں دوبارہ کنڈیشننگ ہو جاتی ہے اور کنڈیشن اسٹیمولس پر وہ کنڈیشن رسپانس دینا سٹارٹ کر دیتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھیں گے آپرینٹ کنڈیشننگ کو کہ آپرینٹ کنڈیشننگ کیا ہوتی ہے. آپرینٹ کنڈیشننگ جو ہے یہ بھی لرننگ کی ایک ٹائپ ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں کسی بیہیویئر کے وہ ایک پرسن پر کیا انفلوئنس ڈالتے ہیں، اور ان کانسیکوینسز کی وجہ سے ایک پرسن جو ہے وہ اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے آیا وہ کوئی بیہیویئر اس پر پرفارم کرتا ہے یا نہیں کرتا، یعنی کانسیکوینسز کی وجہ سے اس کے بیہیویئر میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی ہے. آپرینٹ جو ہوتا ہے یہ ایک رسپانس ہے، یہ کلاس آف رسپانسز ہے جو کہ کسی انوائرمنٹ میں ایکٹ کرتا ہے، اور ہر دفعہ وہ ایک انوائرمنٹ جب ملتا ہے تو اس میں ایک جیسا ہی ریئیکٹ کرتا ہے. بیسک پرنسپل اس کا کیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں ان کا جو فنکشن ہے وہ ایک بیہیویئر ہوتا ہے، یعنی کسی بیہیویئر کی وجہ سے کانسیکوینسز آتے ہیں کہ بیہیویئر کیا ہے اور اس کی وجہ سے پازیٹیو یا نیگیٹو کس طرح کی کانسیکوینسز آئیں گے یا کس طرح کے جو ہے وہ نتائج سامنے آئیں گے. آپرینٹ کنڈیشننگ کی جو بیسک فائنڈنگ تھی اس میں اسکینر اور اس کے جو حامی تھے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے تھے کہ جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ ہمارے بیہیویئر کو شیپ کرتے ہیں، ایون ہمارے جو اب نارمل بیہیویئرز ہوتے ہیں ان کو بھی، کیونکہ کانسیکوینسز کی اکارڈنگلی ہی ہم اپنے بیہیویئر کو کوئی شیپ دیتے ہیں. اگر کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں وہ پازیٹیو ہوتے ہیں تو ہم اس بیہیویئر کو کنٹینیو رکھتے ہیں، بٹ اگر کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں تو ہم اس بیہیویئر کو سٹاپ کرتے ہیں، اس بیہیویئر کو کنٹینیو نہیں رکھا جاتا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ ہمارے بیہیویئر کو کوئی بھی شیپ دیتے ہیں. بیہیویئر تھیراپی کی جو ٹیکنیکس ہم آج پڑھ رہے ہیں ان میں دو طرح کی ٹیکنیکس ہے اس کی. ابھی جیسے کہ ہم نے کلاسیکل کنڈیشننگ اور آپرینٹ کنڈیشننگ کو دیکھا تو اس میں کچھ ٹیکنیکس ہیں جو کلاسیکل کنڈیشننگ پر بیس کرتی ہیں اور کچھ ٹیکنیکس ہیں جو آپرینٹ کنڈیشننگ پہ بیس کرتی ہیں. تو پہلے ہم کلاسیکل کنڈیشننگ پر بیس کرنے والی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایکسپوئر تھیراپی ہے. ایکسپوئر تھیراپی جو ہے یہ ایک سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے، اور یہ ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی جو فیئرز ہیں وہ اپنے ان فیئرز کا سامنا کر سکیں. جب لوگ کسی چیز سے خوف زدہ ہوتے ہیں تو وہ ان آبجیکٹ سے اوائڈ کرتے ہیں جن سے کہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، ان ایکٹیویٹیز سے یا ان سچویشن سے، یعنی جو بھی آبجیکٹ ہے، کوئی ایکٹیویٹی ہے، کوئی سچویشن ہے، کوئی سرکمسٹانسز ہیں، کوئی پلیس ہے، جو بھی جگہ ان کے خوف کی وجہ بن رہی ہوتی ہے پرسن اسے اوائڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ اوائیڈنس جو ہوتی ہے یہ وقتی طور پر تو ان کے اس خوف کو کم کر دیتی ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں ان کا جو وہ خوف ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ کر ان کے اندر جو ہے کوئی سائیکولوجیکل یا کسی بھی قسم کے جو ہے وہ ایشو کریٹ کر دیتا ہے.
اس قسم کی سچویشنز میں ایک سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ ایکسپوئر تھیراپی کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ ایکسپوئر تھیراپی کی مدد سے جو اس کا وہ اوائڈنس کا جو ایک سرکل ہے وہ اس کو بریک کرے اور اس کا وہ جو خوف ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس تھیراپی میں تھیراپسٹ جو ہوتا ہے وہ کلائنٹ کے لیے ایک بڑا سیف انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے اور اس سیف انوائرمنٹ میں اس کے سامنے وہ چیزیں وہ جو آبجیکٹس ہوتے ہیں جن سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے یا جن سے وہ اوائڈ کرتا ہے وہ کلائنٹ کے سامنے ان کو ایکسپوز کیا جاتا ہے۔ اب ایک سیف انوائرمنٹ میں جب وہ ایکسپوئر ہوتا ہے تو کلائنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت ایک سیف انوائرمنٹ میں ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا جو وہ خوف ہوتا ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے اور اوائڈنس جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے۔ ایکسپوئر تھیراپی کی جو ہے وہ مختلف ٹیکنیکس ہیں۔ اب یہ ایک تھیراپسٹ جو ہوتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کے اکارڈنگلی جو اسے مناسب لگتا ہے وہ ٹیکنیک وہ میتھڈ جو ہے وہ اپنے کلائنٹ پر استعمال کرتا ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے طریقے ہیں جن کی مدد سے کلائنٹ کو ایکسپوئر کروایا جا سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا جو ہے ان ویوو ایکسپوئر ہے۔ ویوو کیا ہوتا ہے کہ لائیو کسی چیز کو سامنے دیکھنا۔ اب ویوو ایکسپوئر میں کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ جس سچویشن سے آبجیکٹ سے یا ایکٹیویٹی سے وہ خوف زدہ ہو رہا ہوتا ہے اپنی لائف میں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو کلائنٹ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے یا اس کے سامنے ڈائریکٹلی ان کا ایکسپوئر کروایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو سانپ سے ڈر لگتا ہے تو ایک سیف انوائرمنٹ میں اسے سانپ کو ہینڈل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یا اگر کسی کو سوشل انگزائٹی ہے تو اسے لوگوں کے سامنے اسپیچ کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے، یعنی ان چیزوں کا ڈائریکٹ ایکسپوئر کروایا جاتا ہے جن چیزوں سے وہ پرسن جو ہے اور فیئر فیل کر رہا ہوتا ہے۔ امیجنل ایکسپوئر میں کلائنٹ کو جو بھی سچویشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے کلائنٹ فیئر فیل کر رہا ہوتا ہے یا جس کی وجہ سے کلائنٹ کو کوئی ایشو ہوتا ہے اس کے حوالے سے اس کو فل امیجنیشن کروائی جاتی ہے۔ امیجنیشن کے تھرو وہ پورا جو بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں ریکال کیا جاتا ہے تاکہ اس کا وہ جو سٹریس لیول ہے وہ فیئر کا جو بھی لیول ہے اس کو کم کیا جائے۔ جیسے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا وہ جو ٹراما ایکسپوئر ہوتا ہے ان کو امیجن کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تاکہ اس پورے سچویشن کو اس پورے ٹراما کو وہ اپنے مائنڈ میں جو ہے وہ ریکال کریں اور پھر ان کے اس ٹراما کا جو لیول ہے، سٹریس لیول ہے، فیئر لیول ہے، اس کو کم کیا جا سکے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ورچوئل ریالٹی ایکسپوئر ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو تھیراپسٹ ہے وہ ورچوئل ریالٹی ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اور اس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی اسے ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب جو ویوو ایکسپوئر ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی نہ ہو سکتا ہو۔ لائک اگر کسی شخص کو فلائنگ سے ڈر لگتا ہے، جہاز میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے، تو پھر جو ورچوئل ریالٹی ایکسپوئر کی جو ایکوپمنٹس ہوتے ہیں ان کے تھرو کلائنٹ کو وہ ساؤنڈ، سائٹس اور جو ایروپلین کی اسمیل ہوتی ہے وہ ایکسپیرینس کروائی جاتی ہے تاکہ جو فلائٹ سے اس کا جو خوف ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ وہ انٹروسپیکٹیو ایکسپوئر ہے۔ انٹروسپیکشن جو ہوتا ہے اس کا میننگ، اس کا جو مطلب ہے وہ سینسنگ انٹرنل سگنلز فرام یور باڈی، یعنی ہماری باڈی میں جو بھی فزیکل چینجز ہوتے ہیں ان چیزوں کو سینس کرنا۔ اس ٹیکنیک میں جو تھیراپسٹ ہے وہ جان بوجھ کر اس قسم کی سینسیشنز پیدا کرتا ہے، فزیکل سینسیشن پیدا کرتا ہے جو کہ ہارملیس ہوتی ہیں، لیکن کلائنٹ جو ہے وہ ان سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پینک ڈس آرڈر کا پیشنٹ ہے تو اب پینک ڈس آرڈر کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ ایک دم سپیڈی ہو جاتی ہے۔ اب اس کو اس چیز کو ایکسپیرینس کروانے کے لیے کہ ہارٹ بیٹ کا سپیڈی ہو جانا ڈینجرس نہیں ہوتا ہے، اسے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ رن کروایا جاتا ہے۔ رن کرنے سے اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ تیز ہوتی ہے اور وہ لرن کرتا ہے کہ ہارٹ بیٹ کا تیز ہونا کوئی ایسی ڈینجرس بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ پینک ڈس آرڈر کا شکار ہو جائے۔ یہ تھیراپی کو ڈفرینٹ وے میں ایکسپریس کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی جو ورکنگ ہے اس کو بہتر اور تیز بنایا جا سکتا ہے۔ اس پہ جو سب سے پہلے طریقہ ہے وہ گریڈڈ ایکسپوئر ہے۔ گریڈڈ ایکسپوئر یعنی چیزوں کی ہیرارکی تیار کر، یعنی وہ جو آبجیکٹ ہیں، وہ جو سچویشنز ہیں جس سے کلائنٹ خوف زدہ ہے اس کو گریڈز میں تقسیم کر لینا یا اس کی ہیرارکی بنا لینا
اور اس ہیرارکی کے اکارڈنگلی کلائنٹ کا جو فیئر ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرنا. لائک پہلے جو کم فیئر کی چیزیں ہیں، جن چیزوں سے کم خوف محسوس ہوتا ہے، پہلے وہ اس کے سامنے، اور پھر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو اس کو خوف ہوگا جن چیزوں سے، وہ اس کے سامنے رکھی جائیں گی. اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کو جو خوف ہے اس کو کم کرتے کرتے آخر ختم کر دیا جائے گا. فلڈنگ ٹیکنیک میں جو ایکسپوجر فیئر ہرارکی ہے، اس میں جو موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے اس سے اسٹارٹ کروایا جاتا ہے. پہلے موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک دیا جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے آہستہ آہستہ لو جو رینج کے فیئرز ہوتے ہیں ان کی طرف لے کر آیا جاتا ہے. ایکسپوجر تھیراپی کو سائنسی طور پر مختلف سائیکولوجیکل بیہیویئرل ایشوز کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جن میں فوبیاز، پینک ڈس آرڈر، سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر، obsessive compulsive disorder، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر اور جنرلائز اینگزائٹی ڈس آرڈر شامل ہیں. نیکسٹ جو اس کی ٹیکنیک ہے وہ سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن ہے. ڈی سینسٹائزیشن سے مراد کہ کوئی آبجیکٹ، سچویشن یا کوئی بھی چیز جو اینگزائٹی یا فوبیا کی وجہ بن رہی ہو، اس کی حساسیت کو آہستہ آہستہ سسٹمیٹک وے میں کم کرنا. سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن جو ہے یہ ایک بیہیویئر ٹریٹمنٹ ہے. اس میں جو ہے ایکسپوجر تھیراپی کے تھرو جو ہے وہ اینگزائٹی اور فوبیا کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس میں گریجولی جن چیزوں سے کلائنٹ جو ہے وہ فیئر یا پینک فیل کر رہا ہے، گریجولی اس کے ساتھ اس کو ایکسپوز کروایا جاتا ہے کلائنٹ سے، تاکہ اس کا وہ جو خوف ہے اس کی انٹینسٹی کو کم کیا جا سکے. اور انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے اس خوف کی جگہ کوئی ایسی چیز کو ریپلیس کریں گے جو کہ ان کے لیے ریلیکسیشن رکھتی ہو. سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن کی جو تھیراپی ہے، اس میں کلائنٹ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے خوف کے بیچ رہتے ہوئے اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھے گا. یعنی جو سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن کی ٹیکنیک ہے، یہ اس میں جو اسکل لرن کیے جاتے ہیں، جو ٹولز جو ہیں استعمال کیے جاتے ہیں، وہ ایسے سچویشن، ایسے سرکمسٹانسز جو پریویسلی ان مینیجیبل تھے ان کو گریجولی مینیج کرنا سکھاتی ہے. سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن کا جو فرسٹ اسٹیپ ہے اس میں کلائنٹ کو میں وہ اسٹریٹجیز ڈیولپ کی جاتی ہیں جو اس کو ہیلپ آؤٹ کریں کہ جس وقت وہ اسٹریس میں ہے، جس وقت وہ انگزائٹی کا شکار ہے، کسی فیئر کی سچویشن میں ہے، اس وقت اس نے کیسے اپنی باڈی کو ریلیکس رکھنا ہے، کیسے اس نے اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھنا ہے. اس کے بعد وہ آبجیکٹ یا وہ سچویشنز جو فیئر کی وجہ بن رہی ہیں ان کی آپ فیئر ہیرارکی بناتے ہیں، تاکہ آپ اس سمجھ سکیں کہ جو چیز ہے یا کوئی آبجیکٹ ہے، سچویشن ہے، اس میں کون سی چیز جو ہے وہ خوف کی وجہ بن رہی ہے. کلائنٹ کو جب ڈی سینسٹائز کیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ فیئر ہیرارکی اس کے لیے بنائی جاتی ہے، تو اس میں کلائنٹ کے ساتھ مل کر اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ کون کون سے حالات، واقعات یا آبجیکٹس جو ہیں ان سے کلائنٹ زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے یا یہ اس کے لیے کم خوف کا باعث بنتے ہیں. اب اس میں اس کو گریڈنگ کر دی جاتی ہے. جو سب سے زیادہ خوف پیدا کر رہے ہوتے ہیں اس کو 10 مارکس دے دیے جاتے ہیں، اور جو کم خوف پیدا کر رہے ہیں اس کو 1 کا جو ہے وہ مارک کر دیا جاتا ہے. اب جو ہے کلائنٹ نے ان کے بیچ میں 1 سے 10 کے درمیان اس نے جو ہے وہ مینشن کرنا ہے کہ اس کو جو خوف محسوس ہو رہا ہے، وہ جو انگزائٹی فیل کر رہا ہے، وہ 1 سے 10 تک کس لیول تک وہ ان چیزوں کو محسوس کر رہا ہے. ایگزامپل آف فیئر ہرارکی جو ہے اس میں اگر کسی شخص کو فلائنگ سے ڈر لگتا ہے، جہاز میں بیٹھ کر اڑنے سے اس کو ڈر لگتا ہے، تو اس کو ہم رینک کس طرح سے کریں گے. یعنی اس کا جو فلائٹ سے اس کا جو خوف ہے فلائی کرنے کا، اس کو ہم 10 رینک دیں گے. اور وہ یہ جو سوچتا ہے کہ سوچنے سے اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ فلائی نہیں کر سکتا، اس کو ہم 1 رینک مارک کریں گے. اب فیئر کی جو سچویشن ہے اس کو ہم 1 سے 10 کے بیچ میں مارک کریں گے، اور اس کو ہم اس طریقے سے اس کی ہرارکی بنائیں گے کہ پہلے جو ہے وہ پلین کا ٹکٹ پرچیز کرے، پھر وہ ایئرپورٹ پر آئے،
اور اس کی جو پلین کی سیٹ ہے اس پر وہ بیٹھے۔ اب اس طرح کے جو یہ سٹیپس ہیں چھوٹے چھوٹے، اب ان سٹیپ سے اس کی جو گریڈنگ 1 سے 10 کے درمیان کریں گے کہ کس سٹیپ پر وہ اس کا جو فیئر ہے، اس کی جو انگزائٹی ہے وہ 1 سے 10 کے درمیان کس لیول تک ہے، اور اس کے اکارڈنگلی پھر اس سے جو ہے چیزیں ایکٹ کروا کر اس کی جو یہ فیئر کی کنڈیشن ہے، اس کی جو انٹینسٹی ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نیکسٹ جو ٹیکنیک ہے وہ assertive ٹریننگ ہے۔ assertive ٹریننگ میں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ assertive کے میننگ کیا ہوتے ہیں۔ assertive جو ہے اس کا مطلب ہے کانفیڈنٹ یا فورسفل پرسنالٹی۔ اب فورسفل پرسنالٹی سے اگریسو پرسنالٹی ہرگز مراد نہیں ہے، کیونکہ جب assertive ٹریننگ کی بات ہوتی ہے یا assertiveness کی بات ہوتی ہے تو سم ٹائم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب جو ہے وہ اگریسو ہے۔ اس کا مطلب اگریسو ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو assertive ہے اس کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ کانفیڈنس یا کانفیڈنس کے ساتھ بات چیت کرنا۔ اکثر لوگ assertiveness کو اگریسونیس سمجھتے ضرور ہیں، بٹ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ assertiveness جو ہے یہ ٹریننگ ہے، یا اس میں ہم ٹیچ کرتے ہیں کانفیڈنس سکھاتے ہیں، نہ کہ اگریسو ہونا، غصہ کرنا۔ assertiveness کی جو ٹریننگ ہے اس کو ایز تھیراپی 1970s میں استعمال کرنا شروع کیا گیا، جہاں پر لوگوں کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ وہ کس طریقے سے اچھے طریقے سے کمیونیکیشن کر کے اپنی نیڈز اور اپنی ڈیزائرز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ assertiveness کی جو ٹریننگ ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہے جنہوں نے ایسے سرکمسٹنسز میں جو ہے وہ گرو اپ ہوئے ہوں جہاں پر وہ پیسو یا پیسو اگریسو ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ٹریننگ بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ چونکہ وہ اپنی نیڈز اپنی ڈیزائرز کو لے کر بہت پیسو ہوتے ہیں یا اگریسو ہوتے ہیں، تو ان کو جب یہ assertiveness کی ٹریننگ دی جاتی ہے تو وہ اپنی جو بھی ان کی نیڈز یا ڈیزائرز ہوتی ہیں ان کے بارے میں کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ assertiveness کی ٹریننگ کن لوگوں کے لیے ہوتی ہے یا کن لوگوں کو یہ ٹریننگ لینی چاہیے ہے؟ بیسیکلی جب یہ 1970 میں ٹریننگ سٹارٹ ہوئی تو یہ فیمیلز کے لیے ایک شوٹ آؤٹ تھا کہ وہ اپنی جو ورکنگ ان کے ریلیشنز تھے، جو ان کے ایجوکیشنل سیٹنگز تھی، وہاں پر وہ اپنی بات کو اچھے طریقے سے کانفیڈنس کے ساتھ بول سکیں، اپنی نیڈز اپنی ڈیزائرز کے بارے میں کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکیں، ان کے لیے اس ٹریننگ کو سٹارٹ کیا گیا تھا۔ بٹ آج کے ٹائم میں اگر ہم دیکھیں تو بوتھ میلز یا فیمیلز، ایسے مرد یا خواتین جو شائع ہوں، جو اپنی بات کو دوسروں کے سامنے کانفیڈنس کے ساتھ نہ رکھ سکتے ہوں، ان کے لیے یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ رسپیکٹفل وے میں اپنی باؤنڈریز کو دیکھتے ہوئے دوسرے لوگوں کے سامنے اپنی نیڈز اور اپنی جو ڈیزائرز ہیں ان کو کانفیڈنس وے کے ساتھ پیش کر سکیں، اور نہ صرف اپنی نیڈز اور ڈیزائرز پر بات کر سکیں بلکہ ان کے جو پرسنل ریلیشن شپس ہیں، ان کی ورکنگ ریلیشن شپس ہیں اور ان کی ایجوکیشنل ریلیشن شپس ہیں، ان کو بھی بہتر بنا سکیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ assertive بیہیویئر اور assertive پرسنالٹی میں کیا ڈفرینس ہے۔ assertive بیہیویئر اور assertive پرسنالٹی بہت بڑا ڈفرینس ہے ان دونوں میں، کیونکہ جو assertive بیہیویئر ہے یہ ایک رسپیکٹفل وے میں جو ہے اپنی نیڈز اپنی جو ڈیزائرز ہوتی ہیں ان پر بات کرتے ہیں اور ایک ہیلدی وے میں بات کرتے ہیں، جبکہ assertive پرسنالٹی جو ہے اس میں ایک پرسن جو ہوتا ہے اس کی کمیونیکیشن، اس کی آؤٹ لک جو ہوتی ہے وہ بڑی دبنگ قسم کی ہوتی ہے، یعنی بڑی جیسے آپ کہہ لیں کہ اگریسو ٹائپ ہوتی ہے، اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بات کو جو بھی بات کرنی ہوتی ہے بڑا کھل کر یہ لوگ بات کرتے ہیں، اگریسو ہو کر بات کرتے ہیں، اور سم ٹائم اپنی بات کو منوانے کے لیے بہت اگریسو بیہیویئر بھی شو کرتے ہیں۔ ایک سمپل سی چیز ہے کہ جو assertive بیہیویئر ہے وہ ایک رسپیکٹفل وے ہوگا بات کرنے کا، جبکہ assertive پرسنالٹی جو ہے وہ ایک اگریسو پرسنالٹی ہوگی۔ بٹ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ assertiveness کا جو مطلب ہے وہ aggressiveness ہے۔ assertiveness اور aggressiveness انٹائرلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ assertiveness سے مراد کانفیڈنس ہے یا کانفیڈنس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا ہے اپنی ڈیزائرز اور نیڈز کے حوالے سے۔ assertiveness کی جو ٹریننگ ہے ایک ایسے پرسن کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے اور بہت رسپیکٹفل وے میں وہ اپنی بات دوسروں کے سامنے کہہ سکتا ہے، جو کہ دوسروں کے سامنے کھل کر اپنی بات نہ کر سکتا ہو، دوسروں کے سامنے سٹینڈ نہ لے سکتا ہو، اور ایون اس طرح سے وہ assertiveness کی ٹریننگ لے کے دوسرے اس کو مینیپولیٹ کیے بغیر وہ اپنی بات دوسروں کے سامنے رکھ سکے۔
असर्टिव ट्रेनिंग जो है ये फोकस इसका आई स्टेटमेंट पर होता है और एक्सप्रेस करना कि किस तरीके से आप अपने आइडियाज़ को और फीलिंग को एक कॉन्फिडेंट वे में एक्सप्रेस करते हो। बट इस चीज़ को हमेशा जहन में रखें कि आपने कॉन्फिडेंट वे में एक्सप्रेस करना है अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, ना कि एग्रेसिव वे में। अगर आप इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको बिलीव है कि आपकी जो नीड्स हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं वो ठीक हैं, उनमें कोई मतलब वो उनकी कोई वैल्यू है, वैल्यूएबल है वो, तो हो सकता है स्टार्ट में जो असर्टिवनेस की ट्रेनिंग है आपको वो अनकंफर्टेबल लगे। बट इट्स नॉर्मल, आपने उसको छोड़ना नहीं, आपने उस ट्रेनिंग को अपनी कंप्लीट करना है ताकि आपकी जो आई स्टेटमेंट ट्रेनिंग है वो हो सके और आप अपनी बात को अच्छे अंदाज में कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों के सामने पेश कर सकें। असर्टिवनेस की ट्रेनिंग लेने के बाद आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आपके पास ये स्किल आ जाता है कि आप अपनी बात को, अपनी डिज़ायर्स को, अपने विशेस को राइट वे में दूसरों के सामने पेश कर सकें। अब जब आपके पास एक्सप्रेसिंग स्किल आ जाता है और आप अपनी फीलिंग को एक हेल्दी वे में दूसरों को सामने बयान कर सकते हैं, तो आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप अपने लिए अब नए गोल्स जो हैं वो डिज़ाइन करें और फिर उन्हें अचीव करने के लिए आप स्ट्रगल करें। असर्टिवनेस की ट्रेनिंग इससे कहीं ज़्यादा आपको सिखाती है कि आपने अपनी रूटीन लाइफ में किस तरह से असर्टिव रहना है। इस ट्रेनिंग के बाद हम ये सीख जाते हैं कि किस तरीके से हमें टेंस सिचुएशंस को, टेंस माहौल में रहते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है और किस तरीके से हर तरह के माहौल में हमने अपनी नीड्स, अपनी जो हमारी डिज़ायर्स हैं उनको हमने इम्पोर्टेंस देनी है। असर्टिवनेस की ट्रेनिंग आपको ये ट्रेनिंग देती है, आपको ये सिखाती है कि आपने किस तरीके से अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए बोलना है, आपने अपनी डिज़ायर्स, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशंस, अपनी नीड्स को किस तरीके से एक रिस्पेक्टफुल और कॉन्फिडेंस वे में दूसरों के सामने रखना है। आप किस तरह से एग्रेसिव हुए बगैर असर्टिव रह सकते हैं या किस किस्म के माहौल में आपने एग्रेसिव हुए बगैर खुद को असर्टिव रखना है। असर्टिवनेस की जो ट्रेनिंग है ये आपकी कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग होती है कि आप किस तरीके से एक कॉन्फिडेंट वे में दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपनी नीड्स को, अपने डिज़ायर्स को किसी भी किस्म की सिचुएशन में बग़ैर वरी और बग़ैर एंग्जाइटी के। ये ट्रेनिंग किस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने में आपकी मदद करती है, लाइक आपने किसी को रेस के लिए बोलना हो, आपका कोई ऐसा कोवर्कर हो जो आपके लिए अनप्लेजेंट या कम्बेटिव हो, उसके साथ आपने डील करना हो। फ़ोन कॉल्स पर ऐसे लोगों से बात करना जिनसे बात करते हुए आप एंग्शियस होकर उनसे कोई बात नहीं करते थे, बात छोड़ देते थे या कॉल बंद कर देते थे, अब आप कॉन्फिडेंट वे में उनसे हर तरह की बात कर सकते हैं। आप डील कर सकते हैं अपने ओवर बियरिंग रिलेटिव्स को या पेरेंट्स को। आप अपने टॉक्सिक फ्रेंड के साथ अपनी कम्युनिकेशन को क्लैरिफाई कर सकते हैं, आप पब्लिक में बोल सकते हैं, आप अपने स्पाउस या पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप अपनी वर्क मीटिंग या अपनी एजुकेशनल सेटिंग में अपने आइडियाज़ को पेश कर सकते हो। लाइक आप किसी भी तरह की सिचुएशन है, किसी भी तरह के हालात हैं, वहाँ पर आप कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। वीवर्स, आज की जो मेरी वीडियो थी वो बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक्स पर थी। मेरा प्लान तो यही था कि मैं आज की ये मेरी लास्ट वीडियो होगी बिहेवियर थेरेपी पर और मेरा कंप्लीट हो जाएगा ये सफ़र। लेकिन वीडियो बनाने बैठी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो टेक्निक्स हैं बिहेवियर थेरेपी की उसको एक वीडियो में अगर मैं दूँ तो वो शायद काफ़ी नहीं होगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और देखने वाले शायद बोर हो जाएँ, थक जाएँ। तो इसलिए इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसका जो पार्ट 1 है उसमें हम जो क्लासिकल कंडीशनिंग के हवाले से के रेफ़रेंस में जो टेक्निक्स दी हुई हैं उसको हमने देखा है और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है उसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग के हवाले से जो इसकी टेक्निक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह लास्ट वीडियो होगी। अब आपको मज़ीद एक वीडियो का वेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह जल्द ही मैं वो दूसरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना साथ मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।